अस्सलामु अलैहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला आसानियां दे और आसानियां बांटने वाला हम सबको बना दे, आमीन। आज की हमारी आयत अल्हम्दुलिल्लाह सूरत सौद की आयत नंबर आगाज जहां से हम करेंगे वो करेंगे आयत नंबर 69 से। कल हमने 70 तक पढ़ लिया था, लेकिन ये है कि 69 से हम प्रॉपर तरीके से आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ नहीं काना था ली मेरे लिए मिन इल्मिन कोई इल्म बिल मलाइल आला, मलाए आला में यानी फरिश्तों के आला फरिश्तों में इस जब यख्तसिमून जब वो झगड़ रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इन बुलंद कदर फरिश्तों की बातचीत का कोई इल्म नहीं था कि जब वो तकरार कर रहे थे। अब मलाए आला से मुराद वो फरिश्ते हैं, यानी कि फरिश्ते हैं, यानी वो किस बात पर बहस कर रहे थे। फरमाया गया कि मैं नहीं जानता, मुमकिन है कि उनकी तकरार ना हो, कोई गुफ्तगू हो, और जो आगे आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या आ रहा है उसकी बाबत बताया गया कि वो तख्लीक आदम के सिलसिले में हुई हो। इन यूहा नहीं वही की जाती इलैया मेरी तरफ इल्ला मगर अन्नमा के बेशक मैं ही नज़ीर मुबीन डराने वाला हूँ खुल्लम खुल्ला। यानी ये फरमा दिया गया कि मेरी तरफ वही की जाती है और मैं तुम्हें डराने वाला हूँ खुल्लम खुल्ला। अच्छा, खुल्लम का मतलब क्या होता है कि मैं वाज़िया तौर पर अल्लाह ताला का नबी हूँ और मेरा जिम्मे जो काम है वो ये है कि मैं जो हूँ अल्लाह की बात को बताऊं। फिर फरमाया गया इस जब कौला कहा रब्बु का तेरे रब ने लिल मलाइकती फरिश्तों से इन्नी के बेशक मैं खौलिकुन पैदा करने वाला हूँ बशरुन एक इंसान को मिन तीन मट्टी से। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो जुमला है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से ये कहा कि मैं एक मट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ। अल्लाह तबारक व ताला उनसे राय नहीं ले रहे, यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला उनको बता रहे हैं कि अब मैं ये करने वाला हूँ। फ़इज़ा फिर जब सव्वैतुहु और फिर जब मैं दुरुस्त बना दूं उसको, व नफ़ख्तु और मैं फूंक दूं, फीही उसमें रूही अपनी रूह में से। यहाँ पर रूह में से मुराद की मर्जी का जिक्र है कि अपनी मर्जी में से फूंक दूं। फ़क़ाऊ तो गिर पड़ना, लहू उसके लिए, साजिदीन सजदा करते हुए। और फिर फरमाया कि जब मैं ये बना लूं, यानी कि जब मैं मट्टी का इंसान बनाने वाला हूं, तो फिर क्या करना, तुम सब उनके लिए सजदा करने के लिए झुक जाना। ये किस्सा इससे कबल सूरह बकरा, सूरह आराफ, सूरह हिज्र, सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ में बयान किया जा चुका है। और कुरान पाक में जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो जिक्र है ना, यानी तख्लीक आदम का जो वाक़या है, वो 7 मरतबा कुरान पाक में आया है। और यानी एक जिस्म जिन्स बशर से बनाने वाला हूँ, इंसान को बशर ज़मीन से उसकी मुबाशरत की वजह से कहा गया, यानी ज़मीन ही से उसकी सारी वाबस्तगी है, वो सब कुछ इस ज़मीन पर करता है, इसलिए उसको बादियुल बशरा यानी इसका जिस्म कहा जाता है, यानी इसका जिस्म या इसका चेहरा। और फिर कहा कि जब मैं इसे इंसानी पैकर में ढाल लूं, इसके तमाम अज्जा को दुरुस्त और बराबर कर लूं, तो फिर क्या करना, और फिर उसके बाद ठीक कर लूं, और फिर जो है उसमें रूह डाल दूं।
یعنی وہ روح جس کا میں ہی مالک ہوں، میرے سوا اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ میرے روحی سے مراد جو کہا فرمایا گیا کہ اپنی روح میں سے، اس سے مراد کیا ہوا؟ یعنی اس روح کا کل مالک جو ہے وہ میں ہی ہوں، تو میرے علاوہ انسان اس کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، جس کے پھونکتے ہی یہ پیکر خاکی زندگی حرکت اور توانائی سے بہرہ ہو جائے گا۔ انسان کے شرف و عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اس میں وہ روح پھونکی جو گئی ہے اس کو اللہ کے آگے سجدہ ریز رکھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح قرار دیا ہے۔ فسجدہ تو سجدہ کیا فسجدہ تو سجدہ کیا الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم سارے کے سارے نے، اجمعون سب کے سب نے۔ یعنی پھر کیا ہوا کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا، جیسے ہم نے سورۃ یوسف میں پڑھا تھا کہ جب ان کے والدین اور ان کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے تو پھر کیا ہوا، اس وقت انہوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو۔ یہ پہلی امتوں میں تھا، لیکن اب ہماری امت میں یہ نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر وہ جھک گئے۔ جب وہ جھکے یعنی جھکتے ہوئے ہی وہ آگے بڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جس بستی سے میں آیا ہوں وہاں کے بڑوں کے آگے تو لوگ جھکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو کیا تم میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی وسلم نے پھر ارشاد فرمایا آگے کہ اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ مشکات کی کتاب النکاح میں اور ترمذی شریف نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے لیے فرشتوں کو اس کا حکم دیا۔ اب اسلام میں سجدہ تعظیمی نہیں ہے۔ اچھا، انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیسٹ سے بھی بیسٹسٹ جو بولتے ہیں نا وہ کریشن ہے، جو کہ کوئی بھی انسان چاہے نا باقی کی چیزیں بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یا کچھ بھی کر سکے، وہ نہیں بنا سکتا۔ جو آج بھی آپ جاپان کے اندر بنتے ہوئے روبوٹس دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کی شکل والے روبوٹس بنا رہے ہیں اور طرح طرح کے کسی قسم کے روبوٹس بنا رہے ہیں، وہ بھی ایک بیٹری اور چیزوں کے محتاج ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے بہترین تخلیق انسان جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا، تمام مخلوقات سے کہتے ہیں برتر، عزت والا، وہ جس کی عزت کو تسلیم کیا جائے وہ، تو اس تخلیق کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس لیے کہ فرشتوں کو یہ کہا مطلب اس کا مقصد یہ ہوگا یہ سجدہ تعظیمی کا کہ یہ سپر کریشن اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کروایا گیا۔ اچھا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سارے کے سارے، سب کے سب نے، الا مگر ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکانا، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے۔ اس سے پہلے سورہ البقرہ کے اندر جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آتا ہے نا، تو وہاں پر ایک بات آتی ہے کہ جب فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ کیا آپ ایسے کو بنانا چاہتے ہیں کہ جو کہ زمین کے اندر فساد کو پیدا کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو تھے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا تھا، یعنی انسانوں کی تخلیق سے پہلے جن تھے، اور جن پہلے زمین کے اوپر رہا کرتے تھے۔ اب جب جن زمین پر رہا کرتے تھے تو وہ آپس میں بہت زیادہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ جب جھگڑا کرتے تھے تو ان جھگڑوں کی وجہ سے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے انہیں مار مار کر پانیوں پر بھگا دیا تھا اور زمین کو خالی کر دیا تھا۔ اور جب زمین کا خلیفہ بنانے کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ البقرہ میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ بے شک آپ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں،
اور اس کے بعد آیت نمبر 32 میں سورہ البقرہ کی انہوں نے فرمایا تھا، یعنی فرشتوں نے کہا تھا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم اور حکمت والا تو ہی ہے. اب اس ساری کی ساری کریشن کے بعد جب انہیں سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا. ابلیس جنوں کی جماعت میں سے ایک جن ہے جس کا نام عزازیل ہے، جو ہم الحمدللہ ہم پہلے بھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آئے ہیں. اور وہ اپنی معرفت کے اعتبار سے، معرفت کہتے ہیں اپنی عبادت کے اعتبار سے کرتے کرتے وہ فرشتوں کا، عبادت کے اعتبار سے کرتے کرتے وہ فرشتوں کا ہم پلہ ہو گیا تھا. لیکن کیا ہوا کہ اس نے جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. قولا فرمایا یا ابلیس اے ابلیس، ما منع آکا کس چیز نے روکا تجھ کو، انتسجدا کہ تو سجدہ کرے، لما واسطے اس کے جو خلقتا پیدا کیا میں نے، بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے، استکبرتا کیا تم نے تکبر کیا، ام یا کنتا تھا تو من العالمین بلند مرتبے والوں میں سے. اب اس لائن کے اندر ایک بات بڑی اہم ہے جو کہ ہم اکثر نہیں سمجھ پاتے، وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا انسان کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور کیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، یعنی کہ کیا تو بہت بلند مرتبے والوں میں سے ہے. یعنی کہ یہ انسان کا دوسرا شرف جو تھا، پہلے یہ ہوا کہ وہ مسجود ملائکہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یعنی کہ سب سے پہلے یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا، تو لازمی بات ہے وہ ہمارے والد ہیں، تو سب انسانوں کے لیے بات آ گئی یہ والی. اور دوسرا انسان کا شرف یہ ہوا کہ کہا گیا کہ وہ مسجود ملائک ہے، یعنی فرشتوں نے سب نے تعظیماً اس کو سجدہ کیا. اور ایک فرشتہ بھی سجدہ کرنے سے پیچھے نہ رہا. یہاں اجمعون، کلہم اجمعون کا لفظ ہے، یعنی سارے کے سارے سجدہ بھی سب نے بیک وقت کیا، مختلف اوقات میں نہیں کیا. لیکن ابلیس نے ایسا نہیں کیا. ابلیس کے اندر صفات ملائکہ نہیں تھی، ابلیس اس حکم سجدہ میں داخل نہیں ہوا تھا، لیکن آسمان پر رہنے کی وجہ سے اسے بھی حکم دیا گیا، لیکن اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا بھی کہ تو نے کیوں نہیں کیا، کہ تو اپنے آپ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا بھی کہ تو نے کیوں نہیں کیا، کہ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ بلند و برتر سمجھتا ہے. یہ بھی انسان کی شرف و عظمت کے اظہار کے لیے فرمایا گیا، ورنہ ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. قولا اس نے کہا، انا خیر منہ، اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی تو نے پیدا کیا مجھ کو، من نار آگ سے، وخلقتہ اور پیدا کیا تو نے اس کو، من طین مٹی سے. اب یہ جو ایک جملہ ہے نا، انا خیر منہ، اس پہ بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی جو اس وقت کی بات ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس والے جملے کے اوپر بات کرتے ہیں. ابلیس نے کس کا انکار کیا تھا؟ ایکچوئل میں جو اس نے انکار کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا سیکنڈری چیز ہے، پہلے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم. یعنی کہ صرف یہ دیکھنا نہیں ہے کہ اس نے ویسے تو اللہ کو مانا، عبادت تو وہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا تھا اللہ کی، لیکن کیا ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کی بات آئی تو اس نے جب انکار کر دیا. اصل میں بات کیا ہے کہ جب اطاعت کا لفظ آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ کو نہ نہیں کی جا سکتی کسی بھی صورت میں. جب کہہ دیا کہ اسلمت للہ رب العالمین، کہ اے رب العالمین کہ میں سلامتی میں تیری جو اسلام کا جو دائرہ ہے میں اس میں داخل ہو گیا، کہ میں نے خود کو سپورٹ کر دیا تیرے لیے اے رب العالمین، تو اس کے بعد نہ کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی سلسلے کے اندر جب اس نے نہ کیا، یعنی اس کے لیے جب اس نے نہ کیا تو وہ سب سے بڑا جو نافرمان بنا، جس کی وجہ سے اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، اور شدید ترین ابلیس کا نام دے کے سخت ترین ناشکرا کا نام دے کر اسے نکال دیا گیا. تو وہ کیا تھا؟ وہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور فرمانی کی تھی.
اور اس نے بہت بڑا جملہ بولا کہ انا خیر منہ، حالانکہ کہا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، لیکن ایک ایسا جملہ وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا جو الحمدللہ قرآن پاک میں موجود ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، وہ یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ آگ کا جو رخ ہوتا ہے نا، شعلہ، وہ ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور پانی یا مٹی جو ہوتی ہے نا، وہ زمین میں بچھی ہوئی ہوتی ہے، زمین میں اوپر کی طرف نہیں اٹھتی کبھی بھی۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی سائنٹیفکلی کر کے اس بات کو سوچے بھی نا، تو آگ کا کام سوائے ڈسٹرکشن کے کوئی اور نہیں ہے، یعنی تھوڑا بہت فائدے کے لیے ہم اس سے کام لے سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ڈسٹرکشن یعنی تباہی جو ہے وہ آگ کر سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ چیز ہے، جو مٹی، حالانکہ وہ زمین کے اندر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے اندر ایسی بہترین پراپرٹیز دی ہیں کہ آج کو ہمارے جو وہ بہت زیادہ صحت مند، چاہے جتنا مرضی ان کو کھلا لے، وہ بوائلر مرغی کی طرح جو ہے نا، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے انہیں مٹی میں کھیلنے نہیں دیا۔ ہم نے ان کو جس طریقے سے ہم اپنے بچپن میں مٹیوں کے اندر کھیلے ہیں نا، اور باقی چیزیں ہم نے کی ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں ہم نے نہیں ان کو دی، ہم نے بس ان کو سجا کے ایک شوکیس کے اندر بند کر کے رکھا ہے، تو ہمارے بچوں کے اندر وہ پاور نہیں ہے جو کہ مٹی انسان کے جسم کو دیتی ہے، کیونکہ مٹی ایک ایسی بیس ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، وہ ہر اچھی چیز کو زمین کے اندر اگاتی ہے، وہ ہر اس چیز کو زمین کے اندر طاقت دیتی ہے، اس کو ایک جس طرح درخت ہے وہ سوئل کے اندر ٹھہرا ہوا ہے نا، پورے کے پورے جڑیں اس کی مضبوط ہے، تو وہ ایک ٹھہراؤ والی کیفیت ہے۔ تو مٹی جو ہے وہ پھر بھی آگ سے بہتر ہی رہتی ہے، لیکن اس نے کیا کہا، اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، کیونکہ تو نے اس کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے اس کو مجھے آگ سے پیدا کیا، اس نے مٹی سے پیدا کیا۔ اصل میں اس معاملے کے اندر اس ساری کی ساری تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی جرح نہیں کر سکتا، کہ بلا وجہ ویسے بھی کسی بھی انسان سے آرگیو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کے سامنے کسی کی مجال نہیں کہ وہ یہ جملہ بول سکے کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیز ہو گئی، اور انسان کو جو اچھا لگتا ہے نا، وہ اس کو حق پر آنے سے روک دیتا ہے۔ یہ انا خیر منہم کو اگر ہم اس تمام کانٹیکٹ سے ہٹا کے صرف ان تین لفظ کو لیں، انا خیر منہم، تو ہم سب کے زوال کی بہترین وجہ جو آج کل سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے، جو ہماری خاندانی زندگی برباد ترین ہو کر رہ گئی ہے، ہمارے آپس کے جو خاندانی رشتے جو پہلے بہت طویل ہوتے تھے، ہمارے جو دادا دادی کے وقت میں اگر دیکھ لیں، یعنی 2 نسل پہلے کی بات کر دی نا میں نے، تو آپ 2 پیڑھی پہلے کی بات کر لیں، تو اس میں کیا تھا، رشتوں کو نبھانے کی عادت تھی، آس پڑوس کو نبھانے کی عادت تھی، ہر کوئی ایک دوسرے سے مفاد سے نہیں ملتا تھا، اس کے رشتے کے پیار میں ملتا تھا، لوگ آپس میں دیتے تھے، لیتے تھے، لوگ ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ آج کیا ہوا، ہم نے یہی جملہ اپنے ایک پاس کر کے رکھ لیا، انا خیر منہم، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو دوسرا تھا جس سے آپ نے برتری کا اظہار کیا، اس نے کیا کہا، تو بڑا ہوگا تو اپنے گھر میں ہوگا، میرے لیے تو نہیں بڑا، تو اس نے اپنی ایک 1.5 کی مسجد الگ کھڑی کر لی۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے اندر یہ جو غرور کی کیفیت، جو انا کی کیفیت ہے، وہ اس نے بربادی پھیلا دی، اور یہ جو ہے، یہ اتنی زیادہ بگاڑ کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ اب مجھے حدیث ابھی ایکوریٹ ورڈز کے ساتھ یاد نہیں آ رہی، لیکن صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رحم کا جو مادہ ہے وہ رحمان سے مشتق ہے، اور یعنی کہ، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ، اچھا مجھے بالکل ایکوریسی سے یاد نہیں اس وقت آ رہی، معذرت کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو رحم کے رشتوں کو جوڑے گا تو وہ مطلب کامیابی پائے گا۔ اس طرح میں ایکوریٹ آپ کو انشاءاللہ نیچے شیئر بھی کرتی ہوں ابھی، تو یہ والی چیز ہے، یعنی کہ پورے کے پورا جو ہے آپس میں جوڑنے کی اور سب چیزوں کو ملانے کی بات جو ہے، وہ سب سے زیادہ انسان کے لیے بہترین ہے، وہ ضروری ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے ہر چیز کو انا خیر منہ کر کے برباد کر کے رکھ دیا۔ قولا، فرمایا، فخرج، پس نکل جا، منہا اس سے، فانکا، پس بے شک تو، رجیم، مردود ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو اس نے مانا نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اب تو یہاں سے نکل جا۔ شیطان نے اپنے نظام فاسد میں یہ سمجھا کہ آگ کا عنصر مٹی کے عنصر سے بہتر ہے، حالانکہ یہ سب جواہر جو جتنے بھی ہیں، یہ آگ سے نہیں، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو کسی دوسرے پر شرف حاصل نہیں ہے۔ یہ آگ کے مقابلے میں
یہ عارض یعنی آگ کے مقابلے میں مٹی کے حصے میں آیا. اللہ تعالیٰ نے اسی سے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا اور پھر اس میں روح پھونکی. اسی لحاظ سے مٹی ہی تو آگ کے مقابلے میں زیادہ شرف اور افضلیت کا باعث ٹھہری. اس کے علاوہ آگ کا کام صرف اور صرف جلا کر خاک کرنا ہے اور مٹی جو ہے وہ تمام تر چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس کو حکم دے دیا گیا کہ اب تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو نے کہنا تو مانا نہیں، تو پھر اب اسے کہہ دیا کہ تو یہاں سے نکل جا. وَإِنَّ اور بے شک عَلَيْكَ تجھ پر لعنتی میری لعنت ہے الی یوم الدین یوم جزا تک. اور پھر سب سے زیادہ کیا کہا؟ لعنت کہہ دیا. مطلب کیا کہ رحمت سے دوری کہہ دی روز جزا تک. اب تجھ پر کوئی کسی قسم کی رحمت نہیں دی جائے گی. اب آگے اس کی ڈھٹائی دیکھیے. قولا کہا ربی اے میرے رب فانظرنی پس مہلت دے دے مجھ کو الی طرف یوم یبعثون اس دن تک کہ جب سب کو اٹھایا جائے گا. یعنی اس دن تک مجھے مہلت دے دے کہ جب سب کو تو اٹھائے گا تو میں اس وقت تک ان لوگوں کو الی یوم الوقت المعلوم تک اس دن کے جو معلوم دن ہے. یعنی اس وقت تک مجھے مہلت دے دے کہ جب تک میں ان لوگوں کو اچھی طرح سے بہکا سکوں. قال فبعزتک اس نے کہا قسم مجھے تیری عزت کی لاغوینہم البتہ میں ضرور گمراہ کر دوں گا ان کو اجمعین ان سب کے سب کو. اب یہ کہا کہ مجھے وقت معلوم تک دے دے اور ساتھ اس نے کہا یہ والی چیز کہ اللہ کی قسم کھائی کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو کیا کروں گا؟ بہکاؤں گا، گمراہ کر دوں گا کہ اس کی وجہ سے یعنی آدم علیہ السلام کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے. اب یہ اللہ نے فوراً فرمایا الا مگر عباد کا تیرے بندے منہم نہیں یہ اچھا اسی کی بات چل رہی ہے. الا مگر عبادہ کا تیرے بندے منہم مخلصین ان میں سے کہ جو کہ مخلصین جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے اپنے لیے اور نیک ترین لوگ ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ وہ لوگ جو ہے وہ میری بات میں نہیں آنے پائیں گے. اب مخلص ہوتا کون ہے؟ چنا ہوا جس کے اندر کھوٹ نہ ہو، جس میں چوری نہ ہو، جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہ ہو، اللہ کا بندہ ہو جو لوگوں سے اللہ کی خاطر ملے اور جو لوگوں کے لیے کام کرے تو کوئی اپنے لیے ریوارڈ نہ چاہے، کوئی تعریف نہ چاہے، محبت نہ چاہے. کیونکہ اگر ہم نے کوئی کام کیا اور اس میں ہماری یہ والی ذہن میں بات ہوئی نا کہ میں نے یہ کام کر دیا اب اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھے تعریف ملے گی تو پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں ہمارا اجر نہیں لکھا جاتا. اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تو چاہتا یہی تھا کہ بندوں میں میری واہ واہ ہو جائے تو اب تیری واہ واہ ہو گئی ہے تو اب تجھے کیا ضرورت ہے کسی بھی انعام کی. تو کام جو بھی کوئی کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. تو مخلص لوگوں کو بہکائے گا مگر بہکائے گا وہ لیکن کیا ہے وہ مضبوطی سے اپنے ایمان کے اوپر رہیں گے تو وہ ان کو بہکا بھی نہیں پائے گا. یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننے والے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کو کسی اور پر یقین بھی نہ ہوگا. قولا فرمایا فالحق پس حق ہے والحق اور حق ہی اقولو میں کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق یہ ہے کہ میں حق ہی کہتا ہوں. لأملأن البتہ میں ضرور بھر دوں گا. یعنی یہ جو بات ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہار ہونے کے لیے دیکھیے. قولا فالحق والحق اقول کہ بس حق ہے یعنی یہ بات سچ ہے اور سچ ہی میں کہتا ہوں کہ لأملأن البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم جہنم کو من کا تجھ سے وممن اور اس سے جو تابعہ کا جو تیری پیروی کرے گا منہم ان میں سے اجمعین سب کے سب سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حق کہتا ہوں تو میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا. شیطان کا راستہ کیا ہے کہ اس نے اطاعت سے انکار کیا، تکبر کیا. اس نے یہ بولا کہ انا خیر منہم. کوئی لاجکس اس نے بہانے بنانے شروع کر دیے. غلط کام خود کرنے والا تھا لیکن الزام دوسروں پہ ڈالا اور اس کے بعد دوسروں کو بہکانا شروع کر دیا. یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ کوئی انتہائی ڈھیٹ ترین آدمی آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئے، غلطی اس کی ہو، ماننے کے لیے وہ راضی نہ ہو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دوسروں کو اوپر الزام ڈال کے اور لوگوں کو بھی خراب کر دے. یہ دنیا کے اندر بہت ساری قرآن کو سمجھنے کے لیے مثال مل جاتی ہے لیکن کیونکہ ہم نکتہ چینی کسی پہ نہیں کرنے والے اور نہ ہی کسی کے بارے میں اچھا اور برے کا فیصلہ ہم کرنے والے ہیں، سمجھنے کے لیے جو بات ہے وہ سمجھ آ جائے تو ہمیں شیطان کا کریکٹر جو ہے وہ بہتر طور پر سمجھ آ سکتا ہے. ورنہ یہ نہ ہونا کہ غیبت اور برائی بیکار میں بدگمانی کی سزا جو ہے وہ ہمارے ذمہ آ جائے. تو وہ والی چیز ہے. اچھا تو پھر یہ کہا کہ میں جو ہوں
ان سب کو جو بھی تیری پیروی کرے گا ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ قل کہہ دیجئے ما اسالکم نہیں میں سوال کرتا علیہ تم سے من اجرن کسی اجر کا، وما انا اور نہیں ہوں میں من المتکلفین نہیں تکلف کرنے والوں میں سے۔ اب فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی بھی قسم کا اجر کی طلب نہیں کرتا اور جو ہے میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ اب تکلف اصل میں ہوتا کیا ہے؟ تکلف ہوتا ہے بزور کسی صفت کو ثابت کرنا جو انسان کے اندر موجود نہ ہو، یعنی کہ انسان کے اندر ایسی صفت تو ہو نا جس کا وہ اصل میں پرچار کر رہا ہو، یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف سے ایسی بات منسوب کر دوں جو اس نے نہ کہی ہو، یا میں تمہیں ایسی بات کی طرف دعوت دوں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ دیا ہو، بلکہ کمی بیشی کے بغیر میں اللہ کے احکام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو بات چاہیے واللہ عالم، یہ کہنا بھی کہ علم ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرما دیا وما انا من المتکلفین۔ اس کے علاوہ عام زندگی کے اندر بھی تکلف، تصنع اور اسے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7293، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلف سے منع کیا، یعنی کوئی ایسی جھوٹی چیز اپنی کر کے نہ دکھانے سے منع کیا جو کہ ایکچوئل میں ہو ہی نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ مہمان ہیں، کسی کے گھر میں گئے ہیں اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ کھانا کھا لیں، تو ایک جھوٹے تکلف مت کریں، بلکہ کیا کریں، کھانا کھا لیں اگر وہ آپ سے صحیح طریقے سے پوچھ رہا ہے۔ بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ میں متکلف نہیں ہوں، دین کی طرف بلانے والا من گھڑت باتیں کی یہ صفت ہے کہ میں متکلف نہیں ہوں، دین کی طرف بلانے والا من گھڑت باتیں دین کے بارے میں نہیں پیش کرتا، بلکہ وہی بات کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یہ دین کے داعی کی بنیادی صفت ہے۔ تو اس کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے تکلف کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس، خوراک، رہائش اور دیگر معاملات میں تکلفات جو کہ آج کل ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اسلام میں سادگی اور بے تکلفی اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دکھاوے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے خدا کا خوف نہیں ہوتا، اور تکلف جو ہے وہ تعریف کروانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہوں کے اندر انسان بڑا بن سکے۔ یعنی جتنا ہونا چاہیے اتنا تو صحیح رہتا ہے، لیکن زیادہ ہوگا تو لوگ زیادہ، بنیادی وجہ جھوٹ ہوتی ہے۔ ترجیحات کا تعین ہو جائے تو انسان وقت بھی بچا لے گا اور باقی چیزوں سے بھی بچ جائے گا۔ مہمان کی خوشی کے لیے اچھا اور زیادہ کھانا بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس میں تعریف اگر اپنی چاہتا ہے کہ وہ میری تعریف کرے اور یہ چاہے دیکھے کہ میں نے اتنا کھانا بنایا اور میں اتنا بنا سکتا ہوں، تو وہ چیز ہمارے لیے خرابی کا پھر باعث بن جائے گی، اور تکلف جو ہے وہ منافقت کو اصل میں جنم دیتی ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کے لیے خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ لوگوں کی بے یقینی کی بنیادی وجہ اصل میں یہ ہے کہ وہ اپنی تھرڈ آئی یعنی کہ بصیرت کی آنکھ کو استعمال نہیں کرتے۔ جب انسان کو سچ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے تکلف جو ہے وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ جیسا ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ اصل میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تکلف کی ایک فارم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم، تکلف یعنی بناوٹ، آپ اس کو بناوٹ سمجھ لیں کہ اگر یہ بناوٹ والی فارم ہوگی تو اصل میں کیا تھا کہ یعنی ایسی صفت کو ہم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے اندر ہے ہی نہیں، یا ہم بات کرتے ہوئے منہ ٹیڑھا کر کر کے ایسا کوئی بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہ اصل میں ہمارے پاس تھا ہی نہیں، یا کچھ نہ کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سادہ الفاظ میں یہ سمجھ لیں۔ اور پھر آگے فرما دیا گیا ان نہیں ہوا یہ الا مگر ذکر للعالمین، مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، ولا تعلمن البتہ تم ضرور جان لوگے، نبا خبر کو، بعد حین یعنی کہ حال کو اس کا، بعد حین بعد میں، یعنی کس کے حال کو تم اصل میں بعد میں جان لوگے،
یہ اصل میں حال بتایا ابلیس کا کہ رزلٹ جو ہے وہ اینڈ میں تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا، تم اس کے حال کو کچھ مدت کے بعد جان لو گے۔ نتیجہ کیا ہے کہ جو اس کا انجام ہونے والا ہے نا، وہ اس کو بڑا بہترین طور پر آتا چل جائے گا۔ یعنی قرآن نے جن چیزوں کا بیان کیا ہے، وہ وعد وعید جو ذکر فرمائے ہیں، ان کی صداقت جلد تمہیں پتہ چل جائے گی، کیونکہ اس کی صداقت یوم بدر کو بھی واضح ہوئی، فتح مکہ کے دن کو بھی، اور پھر موت کے وقت بھی سب کو پتہ چل جائے گا کہ جو رب العالمین نے جو فرمایا فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ، کہ جو میں بات کہتا ہوں وہ سچ ہو کر ثابت ہوتی ہے۔ ابلیس حق جانتا تھا، مگر انا اور تکبر نے اسے اس حق کی راہ سے پھیر دیا، اور سب مسئلوں کی اصل جڑ جو ہے وہ یہی ہے جو ہم اصل میں ہم سمجھتے ہیں نا، انا خیر منہ، کہ میں سب سے بہتر ہوں۔ انبیاء کرام اور داعیے اسلام جو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مخلص لوگ اس لیے بنایا کہ وہ لوگ جو تھے اللہ کے ایک تو چنے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے اندر خیر کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، دوسرا یہ کہ ان کی اپنی ذات کے اندر بھی کسی قسم کی ضد نہیں تھی۔ یہ ضد جو ہے نا وہ ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر۔ اللہ قرآن الحکیم کی 38 سورہ مبارکہ سورۃ صاد جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگ جو ہے وہ سجدہ شکر جو ہے وہ ضرور ادا کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور اچھے بہترین جو ہے ہمارے الفاظ مجھے عطا فرمائے کہ بہترین طور پر ہم اس کو پڑھ سکیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی بہتر طور پر سمجھ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام